अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहनी फ़िद्दीन। आज मैं इस्तिखारा के मुतल्लिक़ बात करने जा रही हूँ कि इस्तिखारा कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस्तिखारा के सही औकात क्या हैं और इस्तिखारा से मुतल्लिक़ जो चंद गलत फ़हमियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में भी आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताऊंगी। इस्तिखारा अल्लाह से खैर तलब करना, दो या दो से ज़ायद मुबाह कामों में से एक का इंतखाब करना हो तो दुआए इस्तिखारा के ज़रिए अल्लाह ताला से बेहतर काम के लिए यकसुई होने की दरख्वास्त करना मसनून है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? 2 रकत नमाज पढ़कर ये दुआ मांगनी चाहिए। अगर एक मर्तबा फ़ैसला करने में यकसुई हासिल ना हो कि आपने एक दफ़ा 2 रकत नमाज पढ़ी और दुआ इस्तिखारा पढ़ी और आपने जो काम करना है, जो भी अहम काम आप करने जा रहे हैं, उसमें कोई आपको यकसुई हासिल नहीं हो रही, तो आप ये अमल बार बार दोहरा सकते हैं। 3, 5, 7 हत्ता के यकसुई हासिल हो जाए। इसका तरीका क्या होगा? आप बावज़ू हों, दिन में किसी भी वक्त, रात में किसी भी वक्त आप 2 रकत नफल अदा करें और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई वो मसनून दुआ पढ़ें इस्तिखारा की। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अपने तमाम कामों में इस्तिखारा करने की तालीम इस तरह देते थे जैसे कुरान की सूरत हमें सिखाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब तुम किसी अहम काम का इरादा करो तो 2 नफल नमाज की नीयत से 2 रकत पढ़ो। नमाज के बाद ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र ख़ैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी औ आजिली अमरी औ आजिलिही फ़क़दुरहु ली व इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र की जगह अपनी हाजत रखी जाए। शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी व आजिलिही फ़स्रिफ़ु अन्नी व अस्रिफ़नी अन्हु वक़्दुर लियल ख़ैर हैसु काना सुम्मा रदिनी बिह। बुखारी की रवायत है। ऐ अल्लाह,
میں تیرے علم کی مدد سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی مدد سے مقدر مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا، اور تو ہی جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے، اگر یہ کام جس کام کی ضرورت ہو اس کا نام حاضل امر کی جگہ لیا جائے، میرے لیے بہتر ہے، میرے دین، میری زندگی، میرے انجام کار میں، اس دنیا اور آخرت کے لیے تو اس کام کو میرے لیے بہتر کر دے۔ اور اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے دین، زندگی اور انجام کار کے لحاظ سے دنیا اور آخرت کے لیے بدتر ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مہیا کر دے۔ جہاں کہیں ہو پھر تو اس کام کے ساتھ مجھ سے راضی ہو جا۔ اب استخارہ کے متعلق کچھ غلط فہمیاں یہ ہیں کہ استخارہ جب کریں گے تو اس کے بعد کوئی ہمیں خواب آ جائے گا اور خواب میں فوراً سب کچھ ہمیں کھول کر بتا دیا جائے گا، یا استخارہ کوئی غیب جاننے کا طریقہ ہے۔ استخارہ بیسیکلی اللہ سے خیر طلب کرنے کا ایک طریقہ کہ رب سے خیر مانگی جائے، اور استخارہ جائز، مباح، حلال کام کے لیے کرنا چاہیے، ناجائز کام کے لیے استخارہ نہیں کر سکتے۔ پھر استخارہ کے ساتھ خواب لازم نہیں ہے۔ استخارہ علم غیب جاننے کا نام بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں استخارہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ استخارہ دوسروں سے کروایا جاتا ہے یا دوسروں سے نکلوایا جاتا ہے۔ استخارہ نکلوانے کی چیز نہیں، یہ کیا جاتا ہے، یہ اللہ سے ایک مشورہ ہے، اللہ سے خیر طلب کرنے کی دعا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں، وہ استخارہ کرتا ہے تو اس میں استخارے میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا میں یہ لکھا ہوتا ہے، دعا استخارہ میں، کہ اللہ دعا میں ہے کہ میرے لیے اگر یہ کام بہتر ہے تو میں یہ کر لوں، تو جو وہ آپ کے لیے کر رہا ہے وہ تو اپنے لیے مانگ رہا ہے، لہٰذا استخارہ خود کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی اسپیشل لوگ نہیں ہیں، یا کہیں سے کوئی، بعض دفعہ لوگ فون کر کے دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے استخارہ نکلوائیں، اور یہ سب فضول ہیں۔ آپ خود 2 نفل پڑھیے، دعا استخارہ پڑھیے، اور اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دیں گے، آپ کا دل ایک جگہ پر ٹک جائے گا، آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک مشورہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ استخارہ ایک دعا ہے، اس کو آپ ان اوقات میں کریں جیسے دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ تو جس وقت دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، آپ جیسے فرض نماز کے بعد، پھر اسی طرح بارش کے وقت، پھر اسی طرح تہجد کے وقت، یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے استخارے کا۔ اگر آپ استخارہ کرنا چاہیں تو آپ تہجد کے وقت 2 رکعت استخارہ پڑھ کر دعا کریں، اور جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، خیر کا، بھلائی کا، جائز، مباح، آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہترین ٹائم تہجد کا ٹائم ہے، یا وہ ٹائم جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ تو اس وقت آپ 2 نفل پڑھیے اور دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو شر ہے وہ آپ سے دور کر دے گا، اور جس میں شر ہے اس سے آپ کا دل
اچاٹ کر دے گا۔ اور یہ بھی بات کلیئر رہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے استخارہ کر کے کوئی کام کیا تو اس میں آپ کو کبھی کوئی لاس ہی نہیں ہوگا، کبھی کوئی آپ کی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ نہیں، استخارہ غیب جاننے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غیب معلوم کر لیا یا اللہ سے کچھ لے لیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس اللہ سے خیر طلب کرنے میں ہمارے اندر تڑپ کتنی ہے، اس تڑپ کے لحاظ سے ہمارا معاملہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔